अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिनों से आप एक डिबेट सुनते आ रहे होंगे जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हवाले से है कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात की जा रही है और इस्लामिक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात की जा रही है। इसके हवाले से बहुत से सवालात ज़हन में आते हैं। एक तो ये कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, पार्लिमानी निज़ाम जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम से किस तरीके से अलग होता है और क्या वो इस कंट्री के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। फिर जब एक इस्लामिक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात की जाती है तो ऑब्वियसली हम इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में सोचते हैं कि जो सिस्टम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेके ऑनवर्ड्स रहा है वो कौन सा निज़ाम है, वो कितना सक्सेसफुल है और कितना नहीं है। और उसके बाद जब हम मॉडर्न टाइम्स में प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स का जायज़ा लेते हैं तो ये सवाल पैदा होता है कि कहाँ कहाँ पे किन किन कंट्रीज़ में ये सिस्टम मौजूद है और क्या ये उन कंट्रीज़ के लिए फ़ायदेमंद है और नहीं है, और पाकिस्तान में इसको किस तरीके से लागू किया जा सकता है। आज के इस व्लॉग में हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम चीज़ों पे डिस्कशन की जा सके, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो अभी फरवरी में तो एक्सपेक्टेड नहीं है, आफ्टर 20 डेज़ जो आपका एमपीटी होना है उसमें तो नहीं आ सकता, लेकिन मई में होने वाले एग्ज़ाम में इसके बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। सो आपका एक कॉन्शियस क्लियर करने के लिए इन चीज़ों को ज़ेर बहस लाया जाएगा। देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम बुनियादी तौर पे एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक लीडर को आवाम मुंतखब करती है। फ़र्क ये होता है कि जिस लीडर का इंतखाब किया जाता है वो अपने डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट होता है और अथॉरिटेटिव होता है। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन पैदा होती है वो इस वजह से पैदा होती है कि एक सदारती निज़ाम जिसकी हम बात करते हैं या जो हम पाकिस्तान की तारीख़ में देखते आए हैं वो इस तरह का निज़ाम है जिसमें एक सदर ख़ुद अपने आप को मुंतखब करता है सदारत के लिए और फिर वो निज़ाम चलाना शुरू कर देता है। दैट इज़ नॉट द प्रेसिडेंशियल सिस्टम वी आर टॉकिंग अबाउट। आज हम जिस प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं या जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रपोज किया जा रहा है वो निज़ाम है जो आज के दौर में आपको जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें नज़र आता है। इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ रशिया, टर्की, ईरान, इन तमाम कंट्रीज़ में आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम नज़र आते हैं और वो जो प्रेसिडेंट होता है उसका इंतखाब अवाम की मर्ज़ी से किया जाता है, अवाम के वोट से किया जाता है और मुंतखब होने के बाद उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो लेजिस्लेशन करे और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सके। अब इसके हवाले से जो कन्फ्यूजन्स पाई जाती है अवाम में या जो मज़ीद कन्फ्यूजन्स पैदा की जा रही है अपोजिशन की तरफ से, उन तमाम चीज़ों को, उनमें से कुछ को मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूँ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें एक ऐसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम नज़र आता है जो होलनाक है। यानी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हमें एक ऐसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम नज़र आता है कि जो बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है और उसके बारे में कोई भी इंसान ये तमन्ना नहीं कर सकता कि यार ये निज़ाम आ जाए। अब सबसे पहले पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1956 में बना। दैट वाज प्रेसिडेंशियल। वो एक प्रेसिडेंट जो है उनको इलेक्ट किया गया, सिकंदर मिर्ज़ा को, और फिर उन्होंने 2 साल जिस तरीके से निज़ाम चलाया वो ये था कि 2 साल के अंदर अंदर 4 प्राइम मिनिस्टर्स को तब्दील किया गया। दैट वाज द वर्स्ट काइंड ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम और जाहिर है कि वो कोई भी नहीं चाहता। उसके बाद अगर हम अयूब खान साहब की बात करते हैं तो वो भी सदर के तौर पे आए और उन्होंने, अगर आप ये कहें कि डेवलपमेंट के हवाले से देखा जाए या इकनॉमिकली पाकिस्तान की कंडीशन को देखा जाए, इट वाज मच बेटर। उसको तो आज से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बात किया जाए दैट वाज द वर्स्ट सिस्टम। यानी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर भी पाबंदी लगा दी गई। बेसिक डेमोक्रेट्स का सिस्टम ले आए और 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स जो है वो खुद उन्होंने सेलेक्ट कर लिए और उनके ज़रिए निज़ाम हुकूमत चलाया गया। दैट वाज नॉट डेमोक्रेटिक। उसके बाद जब हम तीसरे आइन की बात करते हैं जो 1973 में आया, उसके ज़रिए जो है वो एक पार्लिमानी निज़ाम मुल्क पे लागू कर दिया गया, लेकिन वो फिर ख़त्म कर दिया गया 1977 में जब तीसरा मार्शल लॉ लगा। और उस मार्शल लॉ के बारे में जो मेरी ज़ाती राय है वो ये है कि इट वाज़ द वर्स्ट काइंड। इट वाज़ द वर्स्ट काइंड कि ना सिर्फ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बल्कि सिविलियन इदारों में जो है वो मिलिट्री का इंक्लूजन जो है उसका आगाज़ उस दौर में हुआ। दैट वाज द वर्स्ट प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसी तरीके से फिर जब आप आगे चलते हैं और चौथे मार्शल लॉ की बात करते हैं परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, दैट वाज आल्सो प्रेसिडेंशियल। अब ये जितने मैंने आपको निज़ाम बताए हैं, जितने मैंने आपको सदारती निज़ाम बताए, ये सब के सब ऐसे हैं कि जिसमें सदर का जो इंतखाब है वो अवाम की मर्ज़ी से नहीं बल्कि ज़ोर ज़बरदस्ती किया गया है। दैट इज़ रॉन्ग। दैट इज़ नॉट द प्रेसिडेंशियल सिस्टम वी डिज़ायर। अब
جو پریزیڈنشل سسٹم ہے جس کی اب بات کی جا رہی ہے وہ کس طریقے سے پاکستان میں پاسبل ہے؟ دیکھیں مجھے حیرت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اپوزیشن جو ہے ان کی طرف سے آپ ہمیشہ یہ سنیں گے کہ یہ کوئی غلط نظام لانے کی بات کی جا رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کچھ کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ 18ویں ترمیم کے بعد سے وہ پریزیڈنشل سسٹم جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا اس کا امکان ختم ہو گیا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد سے مارشل لاء کا امکان ختم ہو گیا ہے، اور 18ویں ترمیم آبویسلی پیپلز پارٹی کی ایک لینڈ مارک اچیومنٹ ہے، اور پھر صرف پیپل پارٹی کے لیے نہیں، اوورآل اس کنٹری کے لیے ایک لینڈ مارک اچیومنٹ ہے جس نے ایک دفعہ پھر 73 کے آئین کو اپنے قدموں پہ کھڑا کر دیا، اور یہی وہ ترمیم ہے جس نے مارشل لاء کے امکان کو ختم کر دیا۔ کم از کم پیپلز پارٹی کو تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ نظام جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے جس کے بارے میں آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سو اس وقت جو نظام لایا جا سکتا ہے وہ کون سا ہے؟ آئیے دنیا کے چند پریزیڈنشل سسٹم کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس، موسٹ پاورفل کنٹری ان دا ورلڈ، موسٹ سکسیسفل۔ جب آپ یونیلیٹرلزم کی بات کرتے ہیں تو کولڈ وار کے ختم ہونے سے لے کے اور اب سے چند سال پہلے تک، کیونکہ اب وہ یونیلیٹرلزم نہیں رہا، رائز آف چائنا، رائز آف رشیا کو جب ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پہ ایران نے جو کچھ یو ایس کے فورسز کے ساتھ کیا ہے آفٹر اسیسینیشن آف جنرل قاسم سلیمانی، مڈل ایسٹ سے ان کا نکل جانا، افغانستان کا فیلئر، یہ چیزیں اب تو وہ نہیں رہا۔ لیکن یونیلیٹرل پاور ہونے کی جب بھی بات کی جائے تو آپ ان کے سسٹم کو دیکھیں گے تھرو آؤٹ دا پیریڈ، دیٹ واز اے پریزیڈنشل سسٹم، دیٹ از اسٹل اے پریزیڈنشل سسٹم، اینڈ وٹ از دا کائنڈ آف دیٹ پریزیڈنشل سسٹم از کہ اس کا انتخاب، جو صدر کا انتخاب ہے وہ آپ نے دیکھا کہ عوام کرتی ہے، آرڈر فرنچائز کے ذریعے ہوتا ہے، عوام ووٹ دیتے ہیں اور صدر کو منتخب کرتے ہیں۔ اس کے بعد صدر کے پاس یہ اختیار ہے، صدر کی ایک کیبنٹ ہے، سینٹ میں بل کو پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے اس کا اپروول لیا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ رشیا کا نظام دیکھ لیں، پریزیڈنشل سسٹم ہے۔ اب چائنا کا نظام آپ دیکھ لیں تو چائنا میں جو نظام ہے وہ بھی اتھارٹیٹیو سسٹم ہے، یہ وہی صدارتی نظام جس کی میں بات کر رہا ہوں، ویئر دا پریزیڈنٹ شوڈ بی اتھارٹیٹیو ٹو ٹیک ڈیسیژنز۔ ٹرکی کی آپ اگزامپل لے لیجئے، صدارتی نظام ہے۔ اب بھی ٹرکی نے ایک بہت لمبے عرصے سے یورپ میں رہتے ہوئے وہ ایک پریشر کو بیئر کر رہے ہیں، دیٹ از دا اونلی اسلامک کنٹری ان یورپ۔ تو وہ جو بھی ہم اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں، آدھے سے زیادہ تو وہ یورپ بن گئے، یورپ کے ساتھ چلنے کے، لیکن پھر بھی یورپ نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بٹ اسٹل ٹرکی سروائیوڈ، اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی امریکن پریشر بڑی حد تک جو ہے وہ بیئر کیا اور رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کیا، بیکاز آف دا سسٹم جہاں پہ ایک با اختیار لیڈر موجود ہے جو ملک کے مفاد میں فیصلے کرنے کے قابل ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ ایران کے سسٹم کو دیکھتے ہیں، اس کی مثال میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں۔ تو یہ جتنے نظام ہمیں ماڈرن ورلڈ میں نظر آتے ہیں یہ سکسیسفل سسٹمز ہیں، اور یہ سکسیسفل ہے بیکاز آف دی اتھارٹی دیٹ دا لیڈر ہیز۔ لوگوں کا کسی کو منتخب کرنا ایک بات ہے، اور اس منتخب بندے کے پاس اختیار ہونا کہ اب وہ ان لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر سکے، یہ ایک دوسری بات ہے، اینڈ دیٹ از مور امپورٹنٹ۔ اچھا اب دیکھیں اسلامک سسٹم کی جو بات کی جا رہی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو ایک ریاست کی بنیاد رکھ لی، وہاں پہ مواخات مدینہ کے نام سے ہم جانتے ہیں کہ جو ایک پہلا جو ہے وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا اقدام کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کے دوران یہ نہیں کہا کہ اب ہم ایک ریاست بنا چکے ہیں، اب آپ لوگوں کی مرضی، آپ جس کو منتخب کر لیں۔ ایک پہلو اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ کی بات ایک بالکل الگ بات ہے، کیونکہ وہ ایک منتخب نمائندے ہیں اللہ کی طرف سے، یعنی وہ تو ایک بہت ہی اعلیٰ عہدے پر فائز ہے کہ جو نبوت کا عہدہ ہے، اور وہ بھی خاتم النبیین کے عہدے پہ فائز ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو اللہ کی طرف سے ایک اختیار حاصل ہے کہ حکمرانی انہی کے پاس رہنی ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی جب رسول اللہ دنیا سے گئے تو وہ یہ نہیں کہہ کر گئے کہ لوگوں کی مرضی آپ جس کو انتخاب کر لیں۔ ہم اگر پہلے خلیفہ کے انتخاب کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی چند جو اکابر صحابہ کرام ہیں ان کے ذریعے ہوا۔ جب ہم دوسرے خلیفہ کے انتخاب کو دیکھتے ہیں تو وہ عوام کے ذریعے نہیں ہوا، بلکہ پہلے خلیفہ جو تھے انہوں نے اعلان کر دیا۔ پھر دوسرے خلیفہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شورا بنا دی، اور پھر ہم چوتھے خلیفہ کو دیکھتے ہیں کہ عوام الناس جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ حکومت کی بانگ ڈور سنبھال لیجئے۔ اور اس کے بعد جو نظام ہم نے دیکھا بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں، اور پھر آپ برِ صغیر کی طرف آ جائیں تو جتنا بھی آپ نے فاطمی ڈائنیسٹی کی بات کریں، سلیو ڈائنیسٹی کی بات کریں، یا افغانستان سے جو آنے والے غزنی ہیں، غوری ہیں، ان کی بات کریں، ازبکستان سے آنے والے
مغل کی بات کریں یا آپ برٹش کی بات کریں، سب کے سب نے جس نظام کو چلایا دیٹ واز دا اتھارٹیٹیو سسٹم. کیونکہ جب تک آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، الیکٹڈ نمائندے کے پاس اختیار نہیں ہے، تب تک وہ اپنی مرضی سے عوام کے مسائل کو حل کرنے کا کبھی سوچ ہی نہیں سکتا. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جس نتیجے پر پہنچتا ہوں وہ یہی ہے کہ اس ملک کے لیے جو نظام اس وقت سب سے بہتر ہے وہ صدارتی نظام ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صدارتی نظام ٹیمپریری ہونا چاہیے یا پرماننٹ بیسس پہ ہونا چاہیے. اس میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو ٹیمپریری ہونا چاہیے. پریزیڈنشل سسٹم کو آپ اس وقت تک امپلیمنٹ کریں جب تک آپ ایک پراپر پولیٹیکل ریفارمز نہیں لے آتے، جب تک آپ پراپر ایک اکنامک ریفارمز نہیں لے آتے، جب تک آپ پالیسی ریفارمز نہیں لاتے. جس چیز کا اس ملک میں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پالیسی کی جو پبلک پالیسی ہے اس کا بننا کا جو نظام ہے اس کا بہتر ہونا ضروری ہے. جب تک پالیسیز اسٹیٹ کے پاس نہیں رہے گی تب تک وہ اسٹیبل نہیں ہو سکتی. دیکھیں گورنمنٹ آتی ہے 5 سال کے لیے، وہ 5 سال میں پالیسیز بناتی ہے اور ان کو آدھے میں چھوڑ کے چلی جاتی ہے. اگلے 5 سال جو گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنی پالیسیز لے کے آتی ہے. جب تک آپ کی پالیسی میکنگ اسٹیٹ کے پاس نہیں ہوگی گورنمنٹ سے ہٹ کے، تب تک نظام سٹیبل نہیں ہو سکتا. اور آپ کی جو بنیادی چیزیں یعنی آپ کی ڈیفنس پالیسی، اکنامک پالیسی، فارن پالیسی، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسٹیٹ کے پاس ہونی چاہیے. اسٹیٹ ایک پالیسی بنائے مثال کے طور پہ 10 ایئرس، 12 ایئرس، 15 ایئرس، پھر اس پالیسی کو امپلیمنٹ کریں. اسی طریقے سے گورنمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن پالیسی پہ کام کر سکتی ہے، ہیلتھ پالیسی پہ کام کر سکتی ہے. دیر آر سیورل ادر تھنگس جس پہ انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو چیز ہے یہ آپ کی اسٹیٹ کے پاس ہونا چاہیے. دیٹ از ون آف دا مینی تھنگس جو اس نظام کے ذریعے سے اچیو کی جا سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور جو یہاں پہ نیریٹو اس کنٹری میں بلڈ اپ ہو چکا ہے انفارچونیٹلی، اور ٹھیک بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، پالیٹکس ہے، وہ سب کی سب اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک پارلیمنٹ کو کنٹرول کرتی رہے گی جب تک آپ کے پاس پارلیمنٹری سسٹم ہے. پارلیمنٹری سسٹم از اے ویک سسٹم، اور اس سسٹم کی ویکنس سے ہمیشہ فائدہ اٹھایا جائے گا. جب تک پولیٹیکل سسٹم ویک ہوگا، اپوزیشن کو بھی ایک تھرڈ پارٹی کی ضرورت پڑے گی، گورنمنٹ کو بھی ایک تھرڈ پارٹی کی ضرورت پڑے گی. تو وہ لوگ جو سب سے زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہائیبریڈ ڈیموکریسی کا ایک دھبا ہے یہ ہٹ جائے، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی کم سے کم انکلوژن ہونی چاہیے پالیٹکس میں، ان کو تو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ صدارتی نظام کی فیور کرنی چاہیے. آپ صدارتی نظام کو اس اینگل سے نہ دیکھیں کہ یہ پی ٹی آئی کے دور میں آ رہا ہے یا پی ٹی آئی حکومت میں آ جائے گی. یہ ایک ایسا پورے کا پورا نظام ہے نا. آج پی ٹی آئی آ جائے گی تو کل پی ایم ایل این آ سکتی ہے، پرسوں پیپلز پارٹی آ سکتی ہے، کوئی چوتھی پانچویں جماعت آ سکتی ہے. ایک نظام کا بلڈ اپ ہونا ضروری ہے، ایک سٹیبل پولیٹیکل سسٹم کا ہونا ضروری ہے جس میں جو بھی پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے وہ با اختیار ہو اور اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے اپنے نظام کو چلانے کے لیے. یہ اس میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس چینج کے پیدا ہونے میں، بہت سے لوگ آپ نے دیکھا اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، وہ اس چینج کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ایک ذہنی غلامی ہے برٹش کی، ہم اس سے آزاد نہیں ہو سکے. آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم از بیسیکلی ون آف دا پارٹ آف برٹش کالونیل لیگیسی. برٹش کالونیل لیگیسی نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس پہ ایک چیز پارلیمانی نظام ہے، اور ہم اس غلامی سے آزاد ہونے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہم اس نظام سے نکل گئے تو کیا ہو جائے گا. جب آپ یہ ڈیسیژن لینے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے جو آپ کے ملک کے مفاد میں ہے، تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کو کون سا کنٹری، کون سی ایمپائر، کون سی لیگیسی دے کے گئی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں تمام کنٹریز کا، ڈیولپڈ کنٹریز کا انالیسس کرنے کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نظام جو وہاں پہ لاگو ہے، ظاہر ہے کہ وہی نظام اگر یہاں پہ لاگو کیا جائے گا تو اس ملک کے لیے، عوام کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. یہ تھا جناب آج کا ہمارا ولاگ. آپ کے ذہن میں جو بھی کویسچنز ہو نیچے دیے گئے لنکس پر بھی پوچھ سکتے ہیں، اور کمنٹ میں بھی کویسچن کر کے پوچھا جا سکتا ہے. کسی بھی قسم کی ڈسکشن کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ واٹس ایپ پہ ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم جو بھی ریسنٹ ایونٹس ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ ڈسکشن کرتے رہتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.